अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए कहीं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 40। तो जनाब देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 40 की तरफ। रात के खाने पर सब डाइनिंग पे मौजूद थे। सारा और एहतशाम भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब तक एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाए थे। अपनी अपनी ज़िद में दोनों ही एक दूसरे से कतराते फिर रहे थे। खाने के अख्तिताम पर बीजान ने सबको मुतवज्जा किया। आका जी और बिल्किस को इस दुनिया से गए हुए कल 1.25 महीना हो जाएगा। कल सुबह कुरान ख़वानी का ख़त्म करवा देते हैं उनके इस साले सवाब के लिए। एक और बात, सरमद और सुल्तान बेटा, मैं चाहती हूँ कि कल शाम को सारा की रुखसती भी सादगी से कर दी जाए। आगा जान की भी तो यही ख्वाहिश थी कि बच्चे एक साथ खुश रहें। मरने वाले की ख्वाहिश को जितनी जल्दी पूरा किया जाए उसकी रूह को सुकून मिलता है, सो हमें भी मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इद्दत ख़त्म होने के बाद वलीमे की दावत रख लेंगे ताकि सबको बाकायदा तौर पर रुखसती का इल्म हो सके। ठीक है अम्मा भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही मौलवी साहब से बात कर लेता हूँ। कल सुबह ही मदरसे के बच्चों को भेज देंगे, लॉन में इंतज़ाम कर लेंगे, वहीं बच्चों को खाना खिला देंगे और उन्हें कुछ तोहफ़े भी बांट देंगे। गरीबों और मिस्कीनों में भी खाना तकसीम करवा दूँगा। अल्लाह पाक बाबा जान और बुआ की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सरमद साहब के साथ साथ आगा जान के ज़िक्र पर सबकी ही आँखें भर आई थीं। बाकी रही बात रुखसती की, तो नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। सरमद साहब ने आँख के कोने को शहादत की उंगली से साफ करते हुए अपनी बात मुकम्मल की, जबकि बीजान और फिर सरमद साहब की बात पर बेसाख्ता सारा की निगाहें एहतशाम आगा पर जा पड़ी, जो साकत निगाहों से उसे ही देख रहा था। जबकि सारा के दिखते ही निगाहों का जाविया बदले उनका रुख बीजान की तरफ हो गया। इस बेरुखी पर सारा ने भी एक पल नहीं लगाया था उससे निगाहें हटाने में। सुल्तान साहब ने भी इनकी बात की तायीद की थी। सबकी राय के साथ कल रुखसती का फैसला तय पा गया, जबकि सारा की हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। वो तो मन में कुछ और ही प्लान किए बैठी थी, लेकिन बीजान ने तो उस पर बाल्टी भर पानी डाल दिया था। इस शख्स की दस्तरस में चली जाऊंगी तो जाने वो खड़ूस शख्स कौन कौन से बदले लेगा मुझसे। उसे अपनी फूल कॉल पे की गई बदतमीजी याद आई तो निवाला हलक में ही अटक गया। उसे अच्छू लग गया था। यही अच्छू उसे एहतशाम से पहली मुलाकात पे भी लगा था। क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? आज भी हुमैरा ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए तफक्कुर से पूछा और साथ ही उसकी कमर भी थपथपाई। जी मैं ठीक हूँ ममानी, बस गले में कुछ अटक गया था शायद। सारा ने पानी पीने के बाद कुछ संभलते हुए कहा। मैं जानता हूँ बीजान का फैसला आपके गले का फंदा बन गया है सारा सुल्तान। एहतशाम आज भी उसे अच्छू लगने की वजह जान गया था। जब भी जूस का गिलास लबों से लगाए उसमें निगाह किए दिल ही दिल में सोच रहा था, जबकि सारा एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठ गई और एहतशाम ने एक निगाह उस लड़के की पुश पर नज़र करते हुए कुछ सोचा था। एनी रिश्ता तय होने के बाद उसकी तरफ से भेजे गए अपॉइंटमेंट लेटर को स्पिट करते हुए अगले रोज़ से ही ऑफिस आने लगी थी। उनके दरमियान काफ़ी हद तक दोस्ती हो गई थी। गुर्बतों के इस सफ़र में उनके दरमियान अभी से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऑफिस में सिमी उस पर रोब जमाता तो ऑफिस से निकलते ही एनी उसकी बॉस बन जाया करती थी। आज भी एनी का और उसका एक साथ डिनर का प्रोग्राम था। एनी तो बहुत देर से उसके डिसाइड किए गए रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। एनी ने घड़ी पे निगाह की तो उसका जवाब देने लगा था। वो उठकर बाहर आ गई क्योंकि सिमी उसकी कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रहा था। वो घर वापस जाने के लिए कैब बुक करने वाली थी कि सामने से सिमी साहब हाथ हिलाते हुए नमूदार हुए। बेहतर होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। उसके आते ही एनी ने शहादत की उंगली उठाए गुस्से से उसे वार्न किया। अब क्या हुआ है यार, आ तो गया हूँ, ट्रैफिक में फंस गया था ना, बस इसी वजह से लेट हो गया। वैसे ये दिमाग है या लट्टू जो हर 2 मिनट बाद घूमने लगता है?
سمی نے اپنی ازلی طبیعت کے باعث اس کی بات کو مذاق میں اڑانا چاہا کہ اس کا موڈ بدل سکے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت چلتی ہے نا تمہاری زبان، اس کو ذرا قابو میں ہی رکھو تو اچھا ہوگا۔ اینی تو غصے سے بھری پڑی تھی، جب بھی اس کے موڈ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ نہ تو یہ زبان قابو میں رہتی ہے اور نہ ہی تم، تو بتاؤ کہاں جاؤں میں؟ سمی نے حد درجہ معصومانہ انداز میں کہا، مگر اینی اس کی پل بھر کی معصومیت کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مجھے قابو کرنے جیسے بڑے خواب مت سجاؤ، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا تمہارے، بڑا آیا مجھے قابو کرنے والا۔ اینی نے ہاتھ لہراتے ہوئے ایک ادا سے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے کہا اور پھر سے منہ بسور گئی۔ یار کیا چیز ہے یہ، میری سمجھ سے بالت ہے۔ میں کیا اداکار تھا، یہ تو مجھ سے بھی بڑی فنکار نکلی۔ سمی اس کی اس بات پہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچھا سوری بابا، اس بار معاف کر دو پلیز، سمی نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ سمی نے ملتجی لہجہ اپنایا کہ شاید کوئی بات بن جائے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں بنی۔ نو وے، میں گھنٹے سے یہاں ویٹ کر رہی ہوں، یہاں تم نہ تو میری کال ریسیو کر رہے تھے نہ آ رہے تھے، تو اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دوں؟ اینی تو ابھی تک اپنے گزشتہ رویے اور فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں میری جان، اب تو مان جاؤ، پبلک پلیس میں اور کتنی انسلٹ کرواؤ گی؟ سمی محبت بھرے انداز میں آخری حد تک اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر اشارے کنایوں میں باتیں کرتے ہوئے ہنسے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں معاف، کیا یاد کرو گے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم تھا، کیونکہ ہر بار اتنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں کروں گی، سو بی کیئرفل فار دی نیکسٹ ٹائم۔ اینی نے ارد گرد سے بے پرواہ شان بے نیازی سے کہا تو سمی کی جان میں جان آئی۔ آئی سوئر آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب چلیں؟ سمی نے اس کی شکایت پہ اب اس کے مان جانے پر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو وہ سائلنٹ موڈ پہ تھا اور واقعی اس کی بہت سی کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ایکسکیوز کیا اور آئندہ کی یقین دہانی کے ساتھ ہی ان دونوں کے قدم ریسٹورنٹ کے انٹرنس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چونکہ مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر گیا تھا، آشا کے بازو کا پلستر بھی اتر چکا تھا اور سر کی پٹی اترنے کے ساتھ ہی دوسرے زخم بھی منتقل ہو چکے تھے۔ اب خرم بھی اس کو گھر لے جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس دن کی بات پر اس نے خرم کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خرم بھی اب تک خاموش تھا اور اسے سوچنے کا وقت دے رکھا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ سنائے گی بہرحال اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد وہ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اسے باجوہ کاٹیج لے آیا تھا، جہاں ایک عدد نوکرانی اور ایک ٹرینڈ نرس ہر وقت اس کے لیے دستیاب رہتی تھی۔ آپ جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتا، پلیز فضول کی ضد مت کیجیے۔ احمد کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، مسٹر احتشام بھی شادی کر چکے ہیں، پھر آپ کو کیا جلدی ہے؟ خرم ہر بار کوئی ایسی ہی بات کر کے اسے خاموش کروانے کی کوشش کرتا۔ آپ چاہتے کیا ہیں کہ وہ لوگ مجھے تسلیم ہی نہ کریں؟ دن گزرتے گئے تو ان کے ذہن و دل پر لگی گرہ پختہ ہو جائے گی، وہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ میں اتنا وقت کہاں گزار کر آ رہی ہوں، جبکہ میرے ساتھ احمد بھی نہیں ہوگا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں کسی اور کے ساتھ غائب ہوئی تھی۔ پلیز آپ میری مشکلات میں اضافہ نہ کریں، آشا نے تکلیف سے سامنے کھڑے شخص سے کہا۔ جس گرہ کی آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ روز اول سے ہی بہت پختہ تھی، اس میں لچک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مس آشا۔ خیر آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ احمد کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور آپ اب تک ہاسپٹل میں رہی ہیں۔ ہاں، جس ہاسپٹل سے آپ کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے وہاں میرے انکل سینئر ڈاکٹر ہیں، ان سے کہہ کر میں فیک پیپرز بنوا لوں گا آپ کے ڈسچارج کے، کہ ان کے مطابق آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہوگا اس میں انہیں گنجائش نہیں ملے گی کہ آپ کے متعلق کچھ غلط سوچیں۔ ان ڈاکومنٹس میں آپ کا ہاسپٹل کا بل بھی کسی این جی او کی طرف سے بھرا جائے گا۔ آپ کے کمرے کی CCTV کمرے کی فوٹیج کو میں ڈیل کر لوں گا۔ آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈاکٹر علی سے بات کر کے انہیں بھی سمجھا دوں گا کہ اگر آپ کے متعلق کوئی انفارمیشن لینے آیا تو انہیں اور ان کی نرسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اتنا کافی ہے، اگر نہیں تو میری اب بھی وہی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کل بھی کھڑا تھا، مگر آپ کی خوشی کے لیے کسی اور کے ساتھ کی وجہ سے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلا پایا۔
لیکن آج تمام تر جذبوں کی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کل بھی کھڑا رہوں گا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جہاں تک ممکن ہوا آپ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ لیکن ابھی آپ کو ذہن پر زور بالکل نہیں دینا، کچھ نہیں سوچنا، کیونکہ جو آپ کھو چکی ہیں، نہ تو وہ وقت اور نہ ہی وہ لوگ آپ کے رونے دھونے سے پلٹ آئیں گے، بلکہ خدا آپ کو اس کے متبادل اس سے اچھا نصیب کرے گا۔ اور نہ ایسا ہے کہ ابھی آپ کے جانے سے وقت تھم جائے گا یا پلٹ کے اس دن میں بدل جائے گا۔ زندگی کو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ کر جئیں اور اب سے باطنی بصارت مانگیں جو آپ پر بہت کچھ آشکار کر دے گی۔ خرم نے اس دن اسے کچھ اس انداز میں سمجھایا تھا کہ اس دن کے بعد سے اس نے بھی کوئی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ اس میں آشا کا ہی تو بھلا تھا۔ وہ شخص اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ جو یہاں آیا تو اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک نئی ہمت دے گیا تھا، جبکہ سکون بھی اندر اتار گیا تھا، نئی راہ دکھا گیا تھا اور کچھ حد تک ڈر کی جگہ سکون بھی اندر اتار گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ شخص تو احمد آغا سے بالکل مختلف تھا، پھر وہ اس کا دوست کیسے بن گیا؟ افسوس تو یہ تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی احمد آغا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ اچھا نہیں بن سکا تھا۔ آج ان لوگوں کا سرغنہ اپنے مقوی کے پاس آیا تھا۔ بہت دنوں سے ڈھنگ سے کھانا نہ کھانے، بے آرامی اور نشے کی ڈوز کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا کہاں رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہو چکے تھے، گرد آلود بال، بڑھی ہوئی شیو جو کہ داڑھی کی صورت اختیار کر چکی تھی، نحیف جسم جو کہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے بات کرنے سے اور سانس لینے سے فرش کی گرد اڑتی محسوس ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بالکل بے ہوش نہیں ہیں۔ اس سرغنہ کے کہنے پر اس کے کارندے نے بدرتی سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر اٹھایا اور پیچھے بنی دیوار سے ٹیک لگائے بٹھا دیا اور بالٹی میں پانی ڈالے اس پر کچھ فاصلے سے پھینکا تو ٹھنڈے پانی سے ٹھٹرتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے ہلا اور پھر ٹھٹرنے لگا، جبکہ ان گنڈوں کا گروپ جو اپنے سرغنہ کے ساتھ موجود تھا سبھی فلک شگاف کہہ لگاتے ہوئے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے، سوائے ایک نفس کے جو کہ ایک لڑکی تھی اور قدرے رحم کی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی حالت اس سے بھی بدتر کر دو کہ نہ تو یہ خود کو پہچان پائے اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ اس کے بھائی کی وجہ سے نہ صرف ہمارے 2 لوگ پکڑے گئے بلکہ ہمارا سامان سے بھرا ہوا بیگ بھی ہاتھ سے گیا۔ بات یہاں تک ہی ختم ہو جاتی تو بھی جانے دیتے، لیکن اس کی وجہ سے میڈیا پہ ہمارے جو چرچے ہوئے وہ الگ۔ پاشا نے انتقامی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا۔ باقی کارندوں نے تو اس کی بات پر خوشی سے حامی بھری، جبکہ وہ لڑکی خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ اسے ٹیز کرنے کا کیا فائدہ جب یہ بتا چکا ہے کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ خود اس کا دشمن ہے۔ پھر دشمن سے مقابلے کے لیے دشمن کے دشمن سے ہاتھ ملا لینا چاہیے، نہ کہ اسی سے دشمنی پال لینی چاہیے۔ اس لڑکی نے معنی خیز نظروں سے سرغنہ کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، لیکن پاشا کا خاص کارندہ کچھ بولنے ہی والا تھا جب پاشا نے اس لڑکی کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے بالغ کو خاموش کروا دیا تھا۔ جو ہمارے مجرم ہیں وہ دونوں لڑکی اور لڑکا تو آزاد گھوم رہے ہیں، پھر اسے ناحق سزا دینے کا مقصد اس کے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اگر انتقام ہی لینا ہے تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اغوا کرنا ہوگا یا دونوں کو۔ لڑکی نے پاشا کو سوچتے دیکھا تو سوچا کہ لوہا گرم ہے، ابھی چوٹ پہنچانا بہتر ہے، صحیح وقت ہے، سو اس نے پھر سے بات کو جاری رکھا کہ اس شخص کی انتقامی نظریے اور فیصلے میں بدلاؤ لا سکے۔ پاشا ایک گہری اور پرسوچ نگاہ اس لڑکی پر ڈالے یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، اس کے کپڑے اور جگہ بدلوا دو، سردی سے مر جائے گا۔ جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر پاشا نے اتنی بات کہہ دی ہے تو یقیناً اس کی باقی بات پر بھی ضرور غور و فکر کرے گا۔ سبھی کمرے سے نکل گئے تھے سوائے اس لڑکی کے جو گلے میں پڑے اپنے دوپٹے سے احمد کے بال خشک کرنے میں مگن تھی، جو اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھے گھٹنے سینے سے لگائے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑے ابھی تک سردی کی شدت سے ٹھٹر رہا تھا اور عجیب نظروں سے جذبات سے آ رہی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس پہ اس قدر مہربانی دکھا رہی تھی۔
کچھ ہی دیر میں ایک کارندہ ہاتھ میں مردانہ شلوار قمیض سوٹ اور گرم مردانہ چادر لیے اندر داخل ہوا۔ لڑکی سمجھ گئی تھی جب ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رفیق، اس کی جگہ تبدیل کرواؤ، پھر کپڑے چینج کرنا۔ عمران کو بلا لو، باہر سے تمہاری مدد کر دے گا۔ اور ہاں، اس کا بستر بھی گیلا ہو گیا ہوگا، لازمی تبدیل کرنا، فی الحال یہ اٹھا دینا۔ ایک آخری نگاہ اس چھٹرتے وجود پر ڈالتی، اپنا لانگ کوٹ اتار کر رفیق کو تھما کر حکم صادر کرتی، وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کارندے نے اپنے ساتھ دوسرے آدمی کو لگا کر ایسا ہی کیا جیسا اس لڑکی نے کہا تھا۔ لگتا ہے میڈم کا دل آ گیا اپنے موقع پر۔ عمران، جو کہ باہر ہی کھڑا تھا، اس نے مینا کی بات سن لی تھی جب ہی پیشن گوئی کی۔ یہ عشق بھی بڑا کمبخت ہے، ہونے سے پہلے کہاں کچھ دیکھتا ہے، نہ عمر، نہ دوست دشمن دیکھتا ہے، نہ ذات پات، نہ اعلیٰ ادنا، نہ ہی تعلقات کی نوعیت، نہ ہی عمر دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات پوچھتا ہے۔ لیکن شاید اس عشق کی نوازش سے لڑکے کو یہاں سے خلاصی مل جائے۔ رفیق نے احمد کو خوش جگہ پر بٹھاتے ہوئے ایک نظر عمران کو دیکھ کر کہا، اسے خلاصی مل گئی تو بھلا میڈم کو کیا فائدہ ہوگا؟ جبکہ یہ بات مان لی جائے کہ انہیں اس سے عشق ہے، پھر تو ان کے ہاتھ اسے گنوا کے خسارے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عمران نے قدرے الجھن کا شکار ہوتے ہوئے پھر سے رفیق سے جواب طلب کیا۔ او جھلیا، عشق کا دوسرا نام ہی اپنی ذات کی نفی ہے۔ عشق میں اپنی ذات کا نفع کہاں دیکھا جاتا ہے؟ عشق میں انسان اپنی طلب کو مقدم نہیں رکھتا، بلکہ مطلوب کی خواہش اس کی خوشی مقدم ہوتی ہے۔ اب چاہے اس کے بدلے محبوب کی جدائیوں کا زہر کیوں نہ رگو پے میں اتارنا پڑے، لیکن اس کے بدلے معشوق کی جان بخش لی جائے گی۔ اس سے زیادہ عاشق کی بھلا کیا تمنا ہوگی؟ وہ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ شاید اسے یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ دوبارہ نہ دیکھ پائیں۔ یہ احساس بھلے سہانے روح ہوگا، لیکن دوسرے لمحے یہ خیال کہ چاہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، لیکن اس تکلیف سے آزاد دنیا کی کسی خطے میں آزادانہ سانس لے گا۔ یہی احساس مینا کے قلب کی تسکین کے لیے کافی ہوگا۔ رفیق نے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے احمد پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ کئی روز سے مینا کو اس کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اسے نشے کی ڈوز دینے پر، بھوکا رہنے پر اور اس پر تشدد ہوتے دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ لیکن یہاں اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا، کیونکہ سب کو اوپر سے ایسا کرنے کے آرڈر ملے ہوئے تھے۔ لیکن آج تک تو کسی حد تک اس کی سنوائی ہو ہی گئی تھی، اور اسے امید واسق تھی کہ ابھی آگے بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا ہے، اور یہ اس کے عشق کا اعجاز تھا جو رونما ہونے کو تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔